अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह अल-मोमिन पढ़ रहे हैं जो कि सिपारा नंबर 24 में है। सूरह मोमिन मक्की सूरत है। इसमें 85 आयात हैं, 1199 इसके कलमात हैं और 4960 इसके हरूफ हैं और टोटल 9 रुकू हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। ये किताब ये किताब अल्लाह जो जबरदस्त है, जानने वाला है, अल्लाह की तरफ से उतारी गई है, जो गुनाह का बख्शने वाला, तौबा का कबूल करने वाला, सख्त अजाब देने वाला, कुदरत वाला है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। अल्लाह की आयात में वही लोग झगड़ा करते हैं जो काफिर हैं। उनका शहरों में चलना फिरना आपको धोखे में ना डाल दे। उनसे पहले कौम नूह और उनके बाद दूसरी उम्मतों ने भी रसूलों की तकजीब की और हर उम्मत ने अपने रसूल को गिरफ्तार करने का इरादा किया और झूठ पर नाहक झगड़ते रहे कि इस तरह हक को जायल कर दिया जाए। तो मैंने उनको पकड़ लिया, सो देख लो मेरा अजाब कैसा रहा। और इसी तरह काफिरों के बारे में आपके रब की बात साबित हो चुकी है कि वो दोज़खी हैं, जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके गिरदा गिर्द हैं, अपने रब की हम्द सना के साथ उसकी पाकी बयान करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और मोमिनों के लिए मगफिरत की दुआ किया करते हैं कि ए हमारे रब, तेरी रहमत और इल्म हर चीज का अहाता किए हुए है, तो उन लोगों को बख्श दे जो तौबा करते हैं और तेरे रास्ते पर चलते हैं और उनको दोज़ख के अजाब से बचा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। ए हमारे रब, इनको हमेशा रहने की बहिश्त में दाखिल फरमा जिनका वादा आपने उनसे किया है, और उनके माँ बाप और बीवियों को और औलाद को भी दाखिल फरमा जो सौले हो। बेशक तो गालिब हिकमत वाला है। बेशक और उनको हर किस्म की तकलीफों से बचा, और जिसे तू उस रोज तकलीफों से बचाएगा तो बेशक उस पर तूने रहम फरमाया और यही बड़ी कामयाबी है। बेशक जो लोग काफिर हैं उनको पुकारा जाएगा कि जैसे तुम अपने अपने से बेजार हो, उससे बढ़कर खुदा तुमसे बेजार था। जब तुमको ईमान की तरफ बुलाया जाता था फिर तुम नहीं मानते थे। वो कहेंगे कि ए हमारे रब, तूने हमको दोबारा मुर्दा किया और दोबारा जिंदा किया तो हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो क्या निकलने का भी कोई रास्ता है? ये इसलिए है कि जब सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाता था तो तुम इनकार कर देते थे, और अगर उसके साथ शरीक मुकर्रर किया जाता था तो तुम तस्लीम कर लेते थे। तो ये हुक्म अल्लाह का है जो बड़ा आलीशान है। वही है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और आसमान से तुम्हारे लिए रिज्क उतारता है, और नसीहत तो वो शख्स कबूल करता है जो रुजू होता है। तो फिर अल्लाह ही को पुकारा करो खालिस एतकाद करके, अगरचे काफिरों को नागवार हो। वही दर्जात आली का मालिक है, वही साहिब अर्श है, वही अपने बंदों में जिस पर चाहता है वही यानी हुक्म नाजिल करता है ताकि वो मुलाकात के दिन से डराए। जिस रोज वो बाहर आएंगे उनकी कोई चीज अल्लाह से पोशीदा नहीं रहेगी। आज किसकी बादशाहत है? अल्लाह ही की है जो यकता गालिब है। आज हर फर्द को उसके अमाल का बदला दिया जाएगा। आज बेइंसाफी ना होगी। बिलाशुबा अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और उनको करीब आने वाले दिन की मुसीबत से डराइए जबकि दिल गम से भरे हुए गलों तक आ रहे होंगे। जालिमों का कोई दोस्त ना होगा और ना कोई सिफारिशी जिसकी बात कबूल की जाए। वो आंखों की खयानत को जानता है और जो बातें उनके सीनों में पोशीदा हैं उनको भी। और अल्लाह सच्चाई के साथ फैसला करता है। जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा वो कोई फैसला नहीं कर सकते। बिलाशुबा अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं कि देख लेते कि उनसे पहले लोगों का क्या अंजाम कैसा हुआ है। वो उनसे कुव्वत और निशानों में बढ़कर थे जो जमीन में वो छोड़ गए थे, तो खुदा ने उनको उनके गुनाहों के सबब गिरफ्तार कर लिया और उनको अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई ना था। ये इसलिए हुआ कि उनके रसूल उनके पास वाज़ेह दलील लेकर आते रहे, तो ये ना माने, तो अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। बिलाशुबा वो बड़ी कुव्वत वाला और सख्त अजाब देने वाला है। और हमने मूसा को अपनी निशानियां और रोशन दलील देकर भेजा फिरौन और हामान और कारून की तरफ, तो उन्होंने कहा यह जादूगर झूठा है। फिर जब वो हमारी तरफ से हक लेकर उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि जो लोग उनके साथ ईमान लाए हैं उनके बेटों को कत्ल कर दो और बेटियों को जिंदा छोड़ दो, और काफिरों की तदबीरें गुमराह कुन होती हैं। और फिरौन ने कहा मुझे छोड़ दो कि मूसा को कत्ल कर दूं, और उसको चाहिए कि अपने रब को बुला ले। मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हारे दीन को ना बदल दे बल्कि या मुल्क में फसाद ना पैदा कर दे। और मूसा ने कहा
میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ اور ایک مرد مومن نے کہا جو آل فرعون میں سے تھا، جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا، کہا تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر سچا ہے تو کوئی سا عذاب تم پر ہوگا جس کا وہ وعدہ کر رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں کرتا جو حد سے گزرنے والا اور بہت جھوٹ بولنے والا ہے۔ اے قوم، آج تمہاری بادشاہت ہے کہ تم ہی اس ملک میں غالب ہو، تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا؟ فرعون نے کہا میں تم کو وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجی ہے، اور میں تم کو وہی راستہ دکھاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ اور اس مومن نے کہا اے قوم، میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر دوسری قوموں کی طرح کوئی عذاب کا دن آ جائے، جیسا قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا۔ اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے قوم، مجھے تمہاری نسبت اندیشہ ہے اس دن کا جس میں بہت پکاریں ہوں گی۔ اس روز تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تو تم کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ اور اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، تو تم ہمیشہ ان امور میں شک میں رہے جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ اللہ اس کے بعد کبھی کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اس طرح اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکلنے والا اور شک کرنے والا ہو، جو اللہ کی آیات میں جھگڑنے لگتے ہیں بغیر اس کے کہ کوئی سند ان کے پاس ہو۔ اللہ کو اور اہل ایمان کو اس سے بڑی نفرت ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں، یعنی آسمان کے رستوں پر، پھر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کو تدبیر تو ناکارہ ہی تھی۔ اور اس مومن نے کہا اے قوم، تم میری پیروی کرو، میں تم کو بھلائی کا راستہ بتاتا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور آخرت ہی تو ٹھہرنے کا مقام ہے۔ جو برا کام کرتا ہے تو اس کو برابر سرابر بدلہ ملتا ہے، اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے حساب رزق ملے گا انشاءاللہ۔ اور اے میری قوم، میرا کیا ہے، میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کو نہ مانوں اور اس چیز کو اس کا شریک کروں جس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں، اور میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو بڑا زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔ یقینی بات ہے تم جس چیز کی طرف مجھے بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں پکارے جانے کے لائق ہے، اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے آگے جانے والے سب دوزخی ہیں۔ تو جو بات میں تم سے کہتا ہوں اس کو تم جلد یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آخر اللہ نے موسیٰ کو ان کی مضر تدبیروں سے بچا لیا، اور فرعون والوں پر میرا عذاب نازل ہوا۔ وہ لوگ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ اور جب وہ دوزخ میں جھگڑا کریں گے تو چھوٹے لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، تو کیا تم ہمارے عذاب کا کچھ حصہ دور کر سکتے ہو؟ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سب ہی دوزخ میں ہیں، اللہ بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے۔ اور جو لوگ دوزخ میں ہوں گے وہ دوزخ کے داروغہ سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے دعا کر دو کہ ایک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ دوزخی کہیں گے کیوں نہیں؟ فرشتے کہیں گے تو پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی ہوگی۔ ہم اپنے رسولوں اور مومنوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس روز کی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن، جس روز ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا کہ وہ عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ آپ صبر کرتے رہیے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور صبح شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے۔ اور جو لوگ اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بڑا تکبر ہے، تو آپ اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔
البتہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا آدمیوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہوتے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بدکار برابر نہیں ہیں۔ تم لوگ بہت کم سمجھ رکھتے ہو، قیامت تو ضرور آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں کرتے۔ اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ بہت جلد دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور اسی نے دن کو روشن بنایا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی بھٹک رہے تھے جو اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی اچھی بنائیں، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دیں۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، بس اللہ بڑی برکت والا ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کے لیے خاص عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو۔ ساری تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے سوا میرے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتا ہے تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، تاکہ پھر تم بوڑھے ہو جاؤ اور کوئی تم میں پہلے فوت ہو جاتا ہے، اور تاکہ تم مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سمجھو۔ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پھر وہ جب چاہتا ہے کوئی کام کرے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ جنہوں نے اس قرآن کو جھٹلایا، اس چیز کو جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو وہ جلد ہی یہ جان لیں گے جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں پڑی ہوں گی، گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ مشرک لوگ کہیں گے کہ وہ ہم سے غائب ہو کر گم ہو گئے، بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے، اور اس کی سزا ہے کہ تم اتراتے تھے۔ تم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ یہیں رہو گے، تو تکبر کرنے والوں کا وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو اے نبی آپ صبر کریں، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر ہم اگر اس عذاب کا ذرا سا حصہ آپ کو دکھا دیں، استغفر اللہ، جس کا وعدہ ہم آپ سے کرتے ہیں کہ آپ کی مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں، ان میں چند کے حالات تو ہم نے آپ سے بیان کر دیے ہیں اور چند کے حالات نہیں بیان کیے، اور کسی رسول کو اختیار نہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔ پھر جب اللہ کا حکم آیا تو ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہو گیا، اور اس وقت باطل والے نقصان میں پڑ گئے۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے چار پائے پیدا کیے تاکہ ان میں بعضوں پر سواری کرو اور ان میں بعض کو کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر اپنے مقصد تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو، اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا ان لوگوں نے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان سے زیادہ تھے اور بڑھے ہوئے تھے قوت اور نشانیوں میں۔ وہ جو زمین میں چھوڑ گئے تھے تو جو وہ کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ تو جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ اپنے علم سے بڑے نازاں ہوئے جو ان کے پاس تھا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان پر آ پڑا۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لائے جو اکیلا ہے، اور جس چیز کو ہم نے اللہ کا شریک بنایا تھا اس کے منکر ہوئے، تو ان کے ایمان نے ان کو کچھ نفع نہ دیا۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا، اللہ کی یہ عادت ہے جو اس کے بندوں میں چلی آتی ہے، اور اس وقت کافر خسارے میں پڑ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ المومن مکمل ہوئی ہے سپارہ نمبر 24 پر، اور اس کے آگے اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ سورہ حامیم السجدہ پڑھیں گے جو کہ سپارہ نمبر 24 میں ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔